अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। जी, वेलकम टू सेठी से सवाल। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि बहुत से सवाल आते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके जवाब मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे दिए होते हैं, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप www.thefridaytimes.com पे ज़रूर जाया करें। वहाँ हर हफ़्ता मेरा एक मज़मून आता है जिसमें मैं बहुत से बातें जो हैं इसी किस्म की जिसके जवाब देता हूँ या कोशिश करता हूँ देने की। तो बेहतर ये है कि अगर आप वो पढ़ लिया करें, वो अंग्रेज़ी में भी होता है और उर्दू में भी होता है। तो उसमें बहुत से सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको, इत्तेफाक करें या ना करें। तो www फुल स्टॉप दी फ्राइडे टाइम्स THEFRIDAYTIMES एक लफ्ज़ दी फ्राइडे टाइम्स .com। तो इस हफ्ते का जो अनवान है वो है बचाव की खेल, कि कौन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और क्या क्या हो रहा है, किसको बचने की ज़रूरत है और किसको टारगेट हो रहा है। तो वो ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा और तो उससे बहुत से सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए, अब जो आज के सवाल हैं वो नैब के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, वारिस अली मस्कत से बात कर रहा हूँ। ये जो बात कर रहे हैं अभी नैप खेलने की, क्या इसके पीछे कहीं जो फजल रहमान के साथ वादे किए हुए हैं वो तो नहीं पूरे होने वाले ईद के बाद? पहला सवाल ये है, क्या चौधरी बरदरान हुकूमत के लिए किसी मसला का सबब बन रहे हैं, जिसके ज़मन में नैब ने 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी को रीओपन कर दिया है ताकि चौधरीयों को सियासी तौर पर मुकम्मल सरनगू कर लिया जाए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि चौधरी बरदरान दोबारा नैब के रडार पर आ गए हैं। अगर हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती है तो क्या मुस्तकबल करीब में मुस्लिम लीग नून और काफ में कुर्बतें और पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने के इम्कानात रोशन हैं? आपके ख्याल में ये क्या होने जा रहा है? बकौल शेख रशीद के ये टार्जन बनाने जा रहे हैं क्या? अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत इस चीज़ पे यकीन रखती है कि वो अभी भी अपोजिशन को वो जेलों में डाल के और कुछ भी साबित नहीं होता और उनको दबा के हुकूमत करती रहेगी और रिकवरी भी कुछ नहीं हुई और इस्टेब्लिशमेंट भी उनका साथ देने पर अभी भी तैयार है? तो ये क्या होने जा रहा है नैब के हवाले से? क्या स्टेप्स आपकी चिड़िया के पास इस क्या ख़बर है कि क्या वो इस ऑर्डिनेंस के ऊपर करेंगे और वाकई ये शहबाज शरीफ और ये बाकी लोगों को ये पकड़ के अंदर कर देंगे? फिर इनमें से बहुत सी बातें का जवाब मैंने ये जो मजमून लिखा है उसमें मैंने दी है, मगर फिर से बात कर लेते हैं नैब के बारे में। नैब के बारे में क्या होने जा रहा है और क्या क्यों होने जा रहा है। तो बात ये थी कि जो शेख साहब ने ये कहा कि नैब अब टार्जन बन के आ रही है। तो सवाल पहले ये है कि पहले टार्जन नहीं थी। आप नून लीग से पूछे कि वो टार्जन नहीं थी। जो कुछ हुआ है वो तो टार्जन से भी ज़्यादा कुछ हो चुका है। मगर अब मतलब ये है कि टार्जन सारे जंगल का बादशाह था ना, तो ये तो आधे जंगल के ऊपर नैब ने भी कार्रवाई की है। तो शेख साहब का ये कहना था कि अब और हुकूमत के लोगों के ऊपर भी नैब अब आएगी। अब उससे सबसे पहला जो आपने देख ही लिया, जो शॉट फायर हुआ है वो तो चौधरी ब्रदर्स के ऊपर हो गया। 20 साल पुराना केस निकाल लिया नैब ने। अच्छा, तो अब वो जाहिर है कि शेख रशीद कहेंगे मैंने तो आपसे कहा था कि रीएक्टिवेट होने जा रही है, और इसके बाद शायद और भी इस किस्म के लोगों के ऊपर हाथ डाला जाए जो कि जिनकी ताल्लुक जो है या हमदर्दियाँ जो हैं वो नून लीग के साथ नहीं, पीटीआई के साथ है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब बड़े अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मईशत उनसे नहीं चल रही, कोरोना उनसे नहीं ख़त्म हो रहा, आपस के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, जहांगीर तरीन साहब वगैरह वगैरह, अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इसी तरीके के साथ और भी इदारों के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। और ये रिपोर्टें आ रही हैं, FIA की रिपोर्ट आ रही है वीट क्राइसिस के ऊपर, IPPs के ऊपर, उसके अंदर जाहिर है कि हुकूमत के अपने लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे मसले आ रहे हैं और काफ़ी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है।
اور بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا اب تبدیلی کا، ریجیم چینج کا. تو اپنے آپ کو تکڑا کرنے کے لیے جو جہاں بھی عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے وہ کریک ڈاؤن، انہوں نے یہ سوچا اور کوئی راستہ کوئی نہیں، کریک ڈاؤن نہیں کرو. میڈیا کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کرو، سیاستدانوں کے اوپر بھی کرو، اپنے لوگوں کے اوپر کرو جن کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور جسے کہتے ہیں نا ڈیڈ ووڈ کو اب نکالنا پڑے گا تاکہ پتہ لگے نہیں میں تو بڑا ایون ہینڈیڈ ہوں، میں تو ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا. نیب کے اوپر بھی یہ پریشر ہے کہ یار آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ چیئرمین نیب نے یہ کہا تھا میں اب سب کے پیچھے جا رہا ہوں. جب چوہدری صاحب کو انٹرویو دی تھی، یاد ہے نا آپ کو، جس نے کہا تھا کہ بس اب پرویز کھٹک بھی نہیں بچے گا، فلانا بھی نہیں بچے گا، فلانا بھی نہیں بچے گا، اور یہ بھی کھولیں گے وہ بھی کھولیں گے. کیا کھولیں گے؟ کھولنے والی چیزیں تو بہت سی ہیں، شروع کہاں سے ہوتی ہیں اور کہاں چلی جاتی ہیں. الیکشن کمیشن کے اندر بھی اسی قسم کے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، مگر وہ سب بیٹھے ہوئے بند کر کے. تو عمران خان صاحب از آبویسلی فیلنگ انسیکیور، اور یہ تو حکم کر نہیں سکتے، اسلام آباد سے پنجاب چل نہیں سکتا. تو پھر انہوں نے کہا اچھا چلو، پھر انہوں نے کہا جی چلیں ان سے پاور لے لیتے ہیں، تو چیف سیکرٹری اور آئی جی پی جو ہے نا وہ آپ بتائیں، اس کو لگا دیتے ہیں. مگر پھر بھی کام نہیں چلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف نیب بیٹھی ہوئی ہے، تو بیوروکریٹ ویسے ہی ڈرتا ہے کوئی فیصلے کرنے کی. وہ کہتا ہے جی رولز کے مطابق آپ نے پاور تو دے دی مگر ہم نے فیصلے نہیں کرنے. چیف منسٹر صاحب فائل پہ لکھیں، ہمیں آرڈر کریں. پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بیوروکریٹ جو ہے نا وہ بیٹھ کے ڈسکس ہو جاتا ہے چیف منسٹر کے ساتھ، پھر بیوروکریٹ فائل پٹ اپ کرتا ہے کہ جی یہ پھر چیف منسٹر اپرووڈ. اب بیوروکریٹ کہتا ہے یار ٹھیک ہے آپ نے پاور تو دے دی ہمیں کہ یہ فیصلے کرو، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کل کو نیب پکڑ کے لے جائے گی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. تو آپ ایسے ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے پہلے ہمیں کہیں کیا آپ یہ فیصلہ کر دیں، تو ہم وہ فائل لکھ دیتے ایز ریکوائرڈ اور ڈیزائرڈ بائی سی ایم، یہ ہم کر دیتے. وہ سی ایم جو ہے وہ بات تو پھر وہیں آ گئی نا، دیکھیں وہ سی ایم تو وہ پھر ڈرتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. اب تو اس لیے پھر، اور یا اگر کرتے ہیں تو سن کے کرتے ہیں، کسی اور کا فیصلہ کر دیتے ہیں. سی ایم کہتا ہے فلانے کو ادھر کر دو، فلانے کو ادھر کر دو، پولیٹیکل پریشر آ رہا ہے. چیف سیکرٹری کہتا ہے سوری سر، آئی جی پی کہتا ہے سوری سر. وہ چیف منسٹر جا کر عمران خان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ لو جی آپ کی اسلام آباد سے آیا تھا، فلانے کو ادھر کر دیں، فلانے کو ادھر کر دیں، اس کو ساتھ لے کے چلیں. وہ بیوروکریسی تو مان نہیں رہی ہے، تو آپ مہربانی کریں ان کو چینج کریں، یہ میرا چلنا مشکل ہو گیا ان کے ساتھ. اب وہ خان صاحب سوچتے ہیں میں اس کو چینج کروں یا ان کو چینج کروں. تو ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے چک کے وہ مارے دونوں، آئی جی پی نے بھی اور چیف سیکرٹری نے. ظاہر ہے تکلیف ہوئی. اس کے بعد پھر پریشر آ گیا، اچھا پھر یہ بات ہے. تو عمران خان نے کہا نہیں جی وہ تو کام نہیں چل رہا. تو انہوں نے کہا نہیں چل رہا تو پھر بزدار کو چینج کریں. اب وہ عمران خان کے اوپر بڑا سخت پریشر ہے، وہ خود بھی احساس کرتا ہے کہ بزدار چلا نہیں سکتا، شریف آدمی ہے عثمان، مگر ٹھیک ہے اب بڑا عرصہ ہو گیا یار، 1.5 سال 2 سال پونے 2 سال سی ایم رہا ہے. جس کی بھی سفارش تھی ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ یار اب 2 سال ہو گئے، اب جانے دو، کچھ مجھے چلا لینے دو، بڑی پرفارمنس دینی ہے. تو چودھری آزاد تیار ہو گئے پہلے دن سے کہ بھئی ہم ہی ہیں، جب ہم ہیں تو کیا غم ہے، ہم چلا سکتے ہیں، ہم نے پہلے بھی چلایا اب بھی چلا لیں گے. 10-12 لوگ تو ہمارے پاس ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور اپوزیشن اس کو تو ہم کیسے ساتھ لے کے چلیں گے، آپ دیکھیے کہ صحیح ہمارا بڑا ایکسپیرینس ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم کر لیں گے. آپ کو یاد رہے گا ایک زمانے میں جب منظور بھٹو صاحب سی ایم بنے پنجاب کے تو ان کے پاس 10-12 ووٹ تھے، اور محترمہ کو پھر بھی ان کو چیف منسٹر بنانا پڑا. تو شوئی صاحب بھی کہتے ہیں اگر مجھے بھی چیف منسٹر بنایا جا سکتا ہے، 10-12 میرے ہیں، میں ادھر ہو جاؤں یہ ادھر ہو جاؤں. اب چوئی صاحب ہو سکتے ہیں، وہ کل نون لیگ کے ساتھ مکمکا ہو جائے تو چوئی صاحب جا سکتے ہیں وہاں، مگر وہ اس لیے نہیں جاتے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے نو نو نو. چوئی صاحب کہتے ہیں آف کورس وہ تو ظاہر ہے پرانے زمانے کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اس کے بغیر چوئی صاحب کی حیثیت بھی نہیں ہے. اور ان کو پتا ہے یہ بادشاہ سلامت جو کہے. اب بادشاہ سلامت نے ان کو روکا بھی ہوا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا، آپ نے کیونکہ لینے کو تو آج وہ بات کریں شہباز شریف کے ساتھ کہ مجھے چیف منسٹر بنائیں، میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں، تو نون لیگ شاید تیار بھی ہو جائے. مگر چوئی صاحب نون لیگ کے ذریعے نہیں جانا چاہتے نا وہاں چیف منسٹری میں، وہ پی ٹی آئی کے ذریعے ہی جانا چاہتے ہیں. تو چوئی صاحب نے بھی کچھ عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں منسٹر اور چاہیے، ہمارے کام نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بتا دوں عمران خان صاحب بالکل نہیں پسند کرتے چودھریوں کو، جیسے وہ نواز شریف کو اور نون لیگ کو نہیں پسند کرتے. وہ یہ کیو لیگ کو بھی نہیں پسند کرتے اور ان کو بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سارے یہ ایک ہی کھاتا ہے.
میں اگر ان کے خلاف ہوں تو ان کے خلاف کیوں نہ ہوں میں تو آئیڈیالوجیکل ہوں. تو وہ تو مجبوری کے ساتھ وہ ان کو چودھریوں کے ساتھ چلنا پڑا. مگر اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے بندے ہیں ہم ان کے ساتھ چلو. اب وہ چودھری صاحب بھی کہتے ہیں یار ساڑھے کم بھی نہیں ہو رہے, اگلی الیکشن میں تو اسی مارے جاؤں گے, ایتکی تو اسی مار مر کے 5-6 سیٹیں اور 10-12 کٹھے کر لینے اپنے بندے, مگر اگلی الیکشن میں تو ہم اڑ جائیں گے, ہمیں تو 2 سیٹیں نہیں ملیں گی, ہم نے اپنی سیٹ کو ختم ہو جائے گی. نہ اپنے ایس پی لگا سکتے ہیں, نہ اپنے ایس ایچ او لگا سکتے ہیں, نہ اپنا پٹواری لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہو رہے واٹس گوئنگ آن, اور نہ فنڈز مل رہے ہیں اپنے کنسٹیٹیوئنسی کے اندر, اوپر سے اسپیکر بنا دیا ہے, نہ ادھر ہے نہ ادھر. تو انہوں نے بھی کوئی ہاتھ پیر مارنے شروع کیے کہ چلو یار لوگ باقی اپوزیشن کے ساتھ بھی کوئی بنا کے رکھے, کل کو ضرورت نہ پڑ جائے. اور عمران خان صاحب آنکھیں لگا رہے ہو تو وہ مطلب ہے کہ اس قسم کے ایشوز بن گئے ہیں. تو خان صاحب تو چودھری کو وہ پہلے دن سے نہیں پسند کرتے. چودھری کی مجبوری ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی, اسٹیبلشمنٹ کہتی نہیں ابھی رہنا ہے عمران کے ساتھ. اچھا اب یہ سچویشن ہوگی, اب جب یہ موقع وقت آ گیا ہے کہ اچھا شاید کوئی پاسبلٹی ہو گئی ہے کہ بزار کی چھٹی ہو جائے, تو پھر کون؟ علیم خان. یاد رہے پہلے کیا ہوا تھا, چودھریز یاد رہے کہ پہلے کیا اب کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ علیم خان کو تو ہم نے اندر کر کے ذرا ٹائٹ کر دیا تھا نا, اب ذرا سوچ سمجھ کے کرے گا کچھ کرنا, کیونکہ وہ کیس تو ابھی چل رہا ہے نا, وہ تو بیل ہوئی بھی. اور ادھر چوہری صاحب کے اوپر تلوار آ گئی, دیکھ کے چپ کر کے بیٹھو, ڈونٹ ٹرائی اینڈ گیٹ ایمبیشس, یہ نہ سمجھا کہ تم بن سکتے ہو چیف منسٹر. اور پھر یہ ظاہر ہے میڈیا بھی بیٹھا ہے کہ کیسے ایک بندہ جس کے اوپر اتنے الزام لگے ہوئے ہیں, کیس نیب نے کیا, وہ کیسے چیف منسٹر بن سکتے. علیم خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا, اب چودھری کی باری آ گئی ڈسکوالیفائی کرنے کی. اگر ان کی امید تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سمجھا کے یہ کر لے گی, اب ایک پبلک فورم پہ جا کے چودھری صاحب کو بھی گندہ کر دیا. اب وہ بیچارے چیختے رہے, جو مرضی کرتے رہے, مگر آپ دیکھ ہی رہے. اب وہ عدالتوں میں جا کے کیا کہیں گے, یہ کیس نہیں ہونا چاہیے, 20 سال کے بعد کیس نکال لیے. نیب کہہ رہی ہے ہم نے تو فائل بند ہی نہیں کی تھی, فائل تو کھلی تھی. وہ شکیل الرحمان صاحب کو 1986 کا کھیلنے کا کیس انکوائری تھی, وہ اسی کے اوپر وہ انکوائری پھر سے کھل گئی. نیب تو بند ہی نہیں کرتی, چیزیں رکھتی ہے اپنے پاس. تو اب یہ ہے کہ دس از واٹس ہیپنڈ. چودھری صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو چیف منسٹر ہم نہیں بنائیں گے, نمبر 1. اور اگر آپ زیادہ ہاتھ پیر ماریں گے تو پھر یہ ہوگا آپ جا کے پکتے. اس لیے شجاعت بڑے ناراض ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, ہم نے آپ کو 2 سال سپورٹ کیا ہے, اب ہمارا بھی تو ایک حق بنتا ہے, نہیں تو ہم سب اڑ جائیں گے اگلی الیکشن میں. جس طریقے سے صورتحال جا رہی ہے, اگر فیئر الیکشن ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی بھی گئی اور چودھری بھی گئے. وہ تو سارا نون لیگ کا ووٹ ہے پنجاب کے اندر. سندھ کے اندر اور سچویشن ہے, وہاں پی ٹی آئی اور مذہبی جماعتیں اور پیپلز پارٹی ہے, مگر اور نون لیگ نہیں. ہو سکتا وہاں بھی نون لیگ انٹری ہو جائے وہاں بھی اگلی الیکشن میں, مگر اس میں تو کوئی شک نہیں, آج الیکشن کرائے تو نون لیگ جیت جائے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں یار کہ ہم نے اگلی الیکشن کی تیاری کرنی ہے, 2 سال ہو گئے, کل کو ریجیم چینج ہو جاتی ہے, عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے یا چھٹی ہونے جا رہی ہے, تو عمران خان صاحب خود ہی ڈیزالو کرتے ہیں, نئی الیکشن کال کر, تو ہم کہاں جائیں گے, ہم تو اڑ جائیں گے. ساری عمر کی سیاست جو ہے فارغ ہو جائے گی. تو ہمیں بھی موقع دیں, ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں, اپنی کنسٹیٹوئنسیز کو پکا کریں. مگر خان صاحب نو. اچھا اب یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. تو یہ اسی لیے یہ آؤٹ آف دا بلو ہی آ گیا. اور آپ نے پوچھا نیب, دیکھیے بڑا مشکل ہے یہ کہنا, مگر کہنا پڑتا ہے کہ نیب چیئرمین کے اوپر بھی کچھ ذاتی طور کا پریشر ہے. اس کے اوپر زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے دیکھ ہی لیا تھا کیا ہوا تھا. اور اب اگر نیب چیئرمین جو ہیں وہ ایون ہینڈیڈ اپروچ کرتے ہیں تو پھر وہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اب کس حد تک وہ پی ٹی آئی کے خلاف جاتے ہیں یا نہیں جاتے, میرا یہ آپ کو نظر آئے گا. وہ بی آر ٹی کی انکوائری جو ہے وہ رکی ہوئی ہے, وہاں خبریں آنی شروع ہو جائیں گی, نہیں نیب کہہ رہی ہے کہ جی اس کو کھولیں, اس کو یہ کریں. ابھی یہ آئی پی پیز کا ہو رہا ہے, وہ نیب کہے گی جی ہم آئی پی پیز کے اندر یہ بھی انکوائری کرتے ہیں. انکوائریاں شروع ہو جائیں گی کچھ لوگوں کے خلاف جو کہ جن کی ہمدردیاں یا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, نکلنا کچھ نہیں. انکوائری ہوتی رہے گی, آگے بات نہیں بڑھے گی, ایک دفعہ بلا لیں گے, کوئی گرفتاریاں نہیں ہوں گی, کوئی قسم کی چیز نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی کور ایشو ہے. ہاں البتہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کر دو تو پھر ہو بھی جائے گا. تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے.